बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है फैसला आपका। नॉर्मली आप मुझे मॉर्निंग शो में देखते हैं, लेकिन आसमा आज मौजूद नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। आई विल बी स्टीयरिंग द कॉन्वर्सेशन। हमारे साथ आज मौजूद हैं जो हमारे मेहमान, उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ, देन विल टॉक अबाउट द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं, एफआई एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कमर चीमा साहब माहिर बैनुल अक़वामी उमूर भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। इस वक्त सबकी या दुनिया भर की हम नज़रें कह सकते हैं इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत पर लगी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक तरह से कहना चाहिए कि पीस को ब्रोकर करने का रोल जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ से प्ले किया गया है। अहम शख्सियात आज पाकिस्तान पहुंच रही हैं और इस्लामाबाद के अंदर अगर आप बाहर निकले, अगर आप इस्लामाबाद में रहने वाले हैं तो आपको नज़र आएगा कि चारों तरफ एक हमें हलचल नज़र आ रही है। जो नायब प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, वो भी पहुंचेंगे, उनके साथ जैरेड कुशनर और उसके साथ साथ स्टीव विटकॉफ भी अमेरिका के वफ्द के अंदर शामिल होंगे। और ईरान की तरफ से जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची साहब, वो पहुंचेंगे एंड एट द सेम टाइम मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ भी पहुंचेंगे। और इसके अलावा दीगर ममालिक के कुछ मुबस्सिरीन भी पहुंचने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अब अहम बात यह है या अहम मामला ये है कि क्या ये सीज़ फायर जो 15 दिन तक कायम रहेगा, जिसके बारे में गारंटी दी गई है, क्या ये इसी तरह से कायम रहेगा? क्योंकि इसराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर किए जा रहे हैं अटैक, जो उन 10 पॉइंट्स के अंदर शामिल था जो ईरान ने सामने रखे थे और जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि ये वर्केबल सोल्यूशन बन सकता है। एंड उसके बाद ये हुआ कि ये कह दिया गया वाइट हाउस की तरफ से कि भाई ये उन पॉइंट्स में शामिल नहीं था जिसके ऊपर बातचीत की जानी है, और इजराइल भी इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। लग ऐसा रहा है कि सारा मामला आकर अब लेबनान और हिजबुल्लाह के ऊपर जो अटैक्स किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, उस पर आकर रुक चुका है। अब ये किस तरह से आगे बढ़ेगा और हमें कितनी उम्मीद रखनी चाहिए इन टॉक्स से, इस सीज़ फायर से, क्योंकि हमारी उम्मीद और दुआ और कोशिश यही है कि पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर ले दुनिया के अंदर पीस को कायम करने के लिए। तो मैं आगाज़ करूँगी इख्तियार साहब आपसे। सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हम तक पहुँच रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने नाजरीन तक पहुंचाएं। वाकई में क्या कोई डेडलॉक इस वक्त भी है या फिर हम अभी भी हौसला अफजा हैं मामलात अगर देखा जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। देखें, जब ये इतनी बड़ी बैठक लगती है ना तो ये कोई आसान काम नहीं होता। वेरी ट्रू। अब तक की जो कामयाबी जो गुज़श्ता वज़राए ख़ारजा के कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, वो बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा मारिका था। अल्लाह ने इज़्ज़त दी पाकिस्तान को। और फिर आपके वज़ीर आज़म की ट्वीट पर जंगबंदी होती है 2 हफ्तों के लिए, जो गुज़श्ता तकरीबन 1.5 महीने से जारी है, और उसमें कितना नुकसान हो चुका है, 2 तरफ क्या बल्कि चारों तरफ उसका नुकसान, और आग के शोले हैं वो भड़कते ही नज़र आ रहे हैं, मिसाइल हैं जो बरसते ही जा रहे हैं, आबनाए हुर्मज़ खुलती है। फिर उसके अलावा आप देखें तो दुनिया के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जो मरे हुए पड़े हुए थे उसमें जान डलती है, खाम तेल की मार्केट में सस्ता होता है। तो ये इटसेल्फ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज जो मेहमान जिनका आपने जिक्र किया, जो अमेरिकन हैं और फिर ईरानियन हैं और दीगर मेहमान हमारे आ रहे हैं, तो ये खुद ये बज़ाते खुद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा मार्का है। अब इस सारी चीज़ों को आगे लेके चलना ये उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। ये बता इसलिए रहा हूँ कि बैक वक्त इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इसका फील्ड मार्शल, इसका फॉरेन मिनिस्टर, वज़ीर आज़म की कैबिनेट, उनकी टीम एक वक्त पर एक तरफ पेट्रोलियम प्राइसेस से लड़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ पब्लिक को रिलीफ का सोच रहे होते हैं, ऑस्टेरिटी ड्राइव चलाए हैं, अपोजिशन के साथ भी इंगेज होते हैं और दीगर मामलात भी देखते हैं, और बैकग्राउंड में ये सारा सिलसिला भी चल रहा होता है। आज लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स, मैं तो कहता हूँ इस्लामाबाद रॉक्स। ये इस्लामाबाद जो है ये आज ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हमें अल्लाह ने आज तक जितनी इज्जत दी है उस पर हम उसका शुक्र अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि स्पॉयलर्स मौजूद हैं, जंग लगाने वाले, जंग शुरू करने वाले, भड़काने वाले
मौजूद Being optimistic is good, but we have to be realistic as well. सलीम साहब, आई होप आप अग्री करेंगे और इख्तियार साहब भी अग्री करेंगे. सलीम साहब, जिन स्पॉयलर्स का, डिस्ट्रप्टर्स का जिक्र करें इख्तियार साहब, हमें या दुनिया को ख़ास तौर पर कितना ज़्यादा उनसे मोहतात रहने की ज़रूरत है, और क्या वो इस हद तक डिस्ट्रप्ट कर सकते हैं पीस के और टॉक्स के इन अमल को कि एक मरतबा फिर से हमें खुदा न खास्ता वही काउंटडाउन की जो सिचुएशन बन चुकी थी कि ट्रंप की तरफ से जैसी लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी, काउंटडाउन दिए जा रहे थे, एक सिविलाइजेशन को मिटा देंगे हम, इस तरह की बातें की जा रही थी, क्या दोबारा से उस तरफ जा सकते हैं हम? जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए. देखिए, ये जैसे इख्तियार साहब ने बताया कि ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है. दुनिया एक वर्ल्ड वार 3 के दहाने पे खड़ी हुई थी. उससे बिल्कुल एक जैसे ना ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वार 3 था. उससे पहला स्टेप तो ये हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह उससे रोक लिया गया है, और उससे लोगों को जो वारिंग फैक्शंस थे, वारिंग पार्टीज़ थी, उनको वापस लेके आ गए. अभी ये एक फ़ेज़ 1 है. ऑफ कोर्स ये जहाँ पे जैसे जो इसके अंदर मेन पार्टीज़ हैं, उसमें USA है, इज़राइल है और फिर ईरान है. इसमें जो मेजर 2 हैं वो USA और ईरान है. और इसमें जो गारंटीज़ हैं जिनके साथ कम्युनिकेशन हो रही है वो भी ईरान और USA है. इसके अंदर हमने ये देखा है कि जो इसमें स्पॉइलर का रोल जो प्ले कर सकता है, जिसके इंटरेस्ट में नहीं है कि ये जंग रुक जाए और इस पूरे रीजन में पीस आ जाए और प्रॉस्पेरिटी आ जाए, वो इज़राइल है. और इज़राइल और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो ऑफ कोर्स USA के अंदर लॉबी सिस्टम है, और इज़राइल की लॉबी USA के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है. उससे भी हमें थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि वहाँ से भी कुछ कोई उसको स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकता है. और इसी तरीके से इज़राइल तो इटसेल्फ है ही है. इसी तरीके से और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं इस रीजन के भी और बियॉन्ड दिस रीजन भी, जो कि नहीं चाहते कि इस रीजन के अंदर इस तरीके से पीस और प्रॉस्पेरिटी आए. तो ये सारे वो लोग हैं जो कि स्पॉइलर का रोल प्ले करने वाले हैं. सारे अमल में सलीम साहब, फिर ईरान का ये कहना कि भाई हमें गारंटी दी जाए कि दोबारा से इस तरह से नहीं होगा, एतमाद के अमल को तो बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाने वाली बात है, या फिर बहुत ही फ्रेजिल लगता है ये सीज़ फायर, क्योंकि पहले भी इजराइल ये कर चुका है. अली लारिजानी साहब के ऊपर जो अटैक किया गया वो एक तरह से टॉक्स पर अटैक था कि वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता ये टॉक्स होने चाहिए. ऐसा क्या हो, या ऐसी कौन सी गारंटी ईरान जो है ना वो मानने के लिए तैयार होगा, या अमेरिका को बाउंड किया जा सकता है कि भाई अब आप अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अगेन स्पॉइलर तो मौजूद है. देखिए, इसमें जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है ना, वो एक इस्टेब्लिश्ड क्रेडिबिलिटी है. इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जब ये बात की है और ये एक मीडिएशन का रोल प्ले किया है, एक पीस मेकर का रोल प्ले किया है, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट उसकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई है. इसमें ऑफ कोर्स बाकी जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो उनकी भी इसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट हासिल है, जिसके अंदर चाइना है, रशिया है, UN इटसेल्फ है, और बाकी यूरोपियन ममालिक के काफ़ी सारे यूरोपियन यूनियन के काफ़ी सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है. तो मेरे ख्याल कलेक्टिवली जो कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ दी पीस लविंग नेशंस हैं वो तो इस पूरे जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट कर रहे हैं. और मेरे ख्याल पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस वजह से कि पाकिस्तान लीड कर रहा है और बाकी सारे ममालिक पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये एक पहला स्टेप है. द मेयर फैक्ट के इस हाई लेवल के डेलीगेशंस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है. समिट के बाद ये वाला लेवल आता है. तो अगर ये वाला हाईएस्ट लेवल है तो इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इससे पहले इस लेवल की फेस टू फेस मीटिंग से पहले काफ़ी सारा बैकग्राउंड वर्क हो चुका होगा, काफ़ी सारा होमवर्क हो चुका होगा. और जब क्योंकि अगर इस लेवल की मीटिंग के जब फेस टू फेस मीटिंग हम इसमें लोग आ रहे हैं, तो अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेक डाउन होता है तो उसको फिर रिपेयर करना बड़ा मुश्किल होता है. तो मेरा ख्याल ये है कि इस लेवल में जब मीटिंग्स हो रही हैं, फेस टू फेस हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, पाकिस्तान अकॉर्ड के नाम से हो रही हैं, तो मेरे ख्याल है ये एक बहुत ही खुश आइंद है. और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरे एनालिसिस ये हैं
کہ بہت سارا جو بیک گراؤنڈ ورک ہے وہ ہو چکا ہے, ہوم ورک ہو چکا ہے, بالکل ٹھیک اور ہے. بہت ساری نکات کے اوپر پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں نا ان ٹاک سے, اور پاکستان نے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر بہت پاکستان کو کریڈٹ دینا چاہیے جتنی زیادہ محنت کی گئی ہے, چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہوں, چاہے وہ ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہوں, انہوں نے بہت زیادہ اس کے اندر محنت کی ہے, یا پھر ہمارے فیلڈ مارشل ہوں عاصم منیر صاحب. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گی موجودہ سچویشن کے اندر جو 10 پوائنٹس دیے گئے تھے ایران کی طرف سے اس سیز فائر کے دوران, اور جس کو ٹرمپ نے کہا تھا یا ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ ورکیبل سولوشن بن سکتا ہے, ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اس کے اندر لبنان کا ایک پوائنٹ بھی شامل تھا کہ وہاں پر بھی سیز فائر ہونا چاہیے, حزب اللہ پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے ایک ہی دن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیز فائر کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے, اینڈ دین وائٹ ہاؤس کہتا ہے کہ بھائی وہ تو اس میں شامل نہیں تھا, ان پوائنٹس کے اندر سیز فائر کی شرائط میں شامل نہیں تھا. یہ کتنا بڑا ایک ایشو بن سکتا ہے ان ٹاکس کے اندر, یا پھر ایک ہالٹ کے اوپر لا سکتا ہے ان ٹاکس کو؟ دیکھیں, یہ جو سوال ہے لیبنان والا, یہ تو آپ کو پتہ ہے اسرائیل پہلے بھی سٹرائکس کرتا رہا لیبنان کے اندر, لیکن فریش حملے جب شروع ہوئے وہ تو تب کی بات ہے جب یہ جنگ شروع ہوئی, اور اس کے بعد پھر اسرائیل کے موقف کے مطابق لیبنان سے حملہ ہوا جب آیت اللہ خامنئی کی جب شہادت ہوئی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کو وہ امریکنز نے سیپریٹ رکھا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک پریشر رکھنا چاہیے ہمیں بات کرنے کے لیے ایران کے اوپر. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں نیتن یاہو جو ہے, اس کو پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ جنگ کمپلیٹ بند ہو جاتی ہے, تو جیسے کہ ابھی پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی ایمرجنسی ختم ہو گئی ہے, اور منڈے سے نیتن یاہو کے خلاف جو کرپشن چارجز ہیں ان کی کورٹس میں جو ہے وہ پیشیاں شروع ہو جانی ہیں, تو وہ بھی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایسی سچویشن پیدا کرنا چاہتا ہے, اور یہ ایک پریشر بھی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن کل میرا خیال ہے کہا جا رہا ہے, جو میڈیا میں خبریں آئی ہیں, کہ پاکستان نے دوبارہ کنونس کیا ہے, اور جس پہ امریکی صدر وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے بھی کہا کہ اسرائیلی جو ہیں وہ ری تھنک کریں گے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ پریشر تو بلڈ کرنا چاہتے ہوں گے, لیکن امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اسی لیے کل دیکھا آپ نے کہ بہت سیریس بمبارڈمنٹ, بڑی ہیوی بمبارڈمنٹ انہوں نے کی, کوئی 250 سے قریب جو لوگ ہیں ان کی جان چلی گئی وہاں پہ. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ لیبنان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, کیونکہ ایران پیچھے نہیں چھوڑے گا لیبنان کو, کیونکہ یہ جتنا ریزسٹنس نیٹ ورک ہے ایران کا, اگر یہاں پہ یہ جنگ جاری رہتی ہے اور ایران جو ہے وہ جنگ سے باہر آ جاتا ہے, تو وہ ایک مسٹرسٹ ریزسٹنس نیٹ ورکس اور ایران کے درمیان پیدا ہوگا. اور کیونکہ ایران کا جتنا یہ نیٹ ورک ہے بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوا ہے, یہ جو مزاحمتی گروپ جنہیں آپ کہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایران ہر قیمت پہ ان کو سپورٹ کرے گا. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ پریشر یورپ سے بھی بہت زیادہ آ رہا ہے اس وقت. یورپین یونین ہو, فرانس کے صدر ہوں, باقی ممالک نے بھی امریکنز کو اور اسرائیلیوں کو کہا ہے کہ بھائی آپ یہ بمبارڈمنٹ جو ہے وہ لیبنان کے اوپر بند کریں. تو یہ کوئی ایک پاپولر پوزیشن نہیں رہی, گو کہ اسرائیلیوں کو کبھی بھی پرواہ نہیں رہی انٹرنیشنل لا کی اور دوسرے ملکوں کی سوورینٹی کی. میں یہی کہنے لگی تھی کہ یہ پاپولر پوزیشن نہیں رہی, اور پریشر تو پہلے بھی غزہ کی سچویشن کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے تھے, امریکہ کی طرف سے بھی آ رہا تھا, یورپ سے بھی آ رہا تھا, مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی کئی آواز اٹھا رہے تھے, لیکن اسرائیل نے کارروائیاں وہاں پر روکی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب آ کر اسرائیل اس پوزیشن میں آئے گا, کیونکہ ہم اس سے وہ ایک جو ہوتا ہے نا ایک مورل لیول کے اوپر جا کر تو ایکسپیکٹ مجھے لگتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. کیا ہم اب ایکسپیکٹ کر لیں کہ وہ بند کر دیں گے اٹیک کرنا لیبنان کے اوپر؟ دیکھیں, مورل ہو یا لیگل ہو, ان دونوں چیزوں سے اسرائیل کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی لیڈرشپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے اب اتنے بڑے پیمانے پہ ٹاکس ہو رہی ہیں, اور کل رات جے ڈی وینس صاحب نے جو بات کی ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ ری تھنک کریں گے, اپنی پوزیشن بدلیں گے اس کے اوپر, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا کچھ ہو. اور پاکستان, میری اطلاع کے مطابق پاکستان اس وقت بھی کام کر رہا ہے کہ لیبنان کے اندر بھی سیز فائر ہونا چاہیے, اور یہی وجہ شاید لیبنان کی لیڈرشپ نے پاکستان کی لیڈرشپ سے کانٹیکٹ بھی کیا اس حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ریلیف ضرور لیبنان کو بھی مل گا, اور یہ جنگ بندی ہونی چاہیے, سیز فائر ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے اگر یہ رہتا ہے تو مزید کرائسس بڑھنے کے چانسز ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ امریکی صدر جو ہیں وہ نیٹو کے اوپر بھی پریشر ڈال رہے ہیں, یورپ کے اوپر بھی پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. تو ایک امپریشن یہ بھی ہے, پریشر بیسیکلی بلڈ کیا جا رہا ہے.
اور یہ امریکی بات چیت کرنے کا انداز ہے کہ جب وہ ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں، ملٹری بلڈ اپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی امریکنز اس ساری سچویشن سے نکلنا چاہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ لیبنان کو اس وقت رہنے دیں گے. ہو سکتا ہے بعد میں سچویشن خراب ہو جائے، لیکن فار اے مومنٹ کمپلیٹ سیز فائر ہوتا ہوا ڈاکٹر صاحب، نظر اگر آ ہم رہا ہے. ماضی قریب کے اندر دیکھیں، اور میں یہ اختیار صاحب کی طرف لے آتی ہوں سارے معاملے کو، کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ رول اس کے اندر پلے کر رہا ہے. اختیار صاحب، ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ ٹاکس کے دوران، مذاکرات کے دوران اٹیک کیا گیا تھا ایران کے اوپر امریکہ کی طرف سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران نے ابھی بھی یہی گارنٹی یا شرط رکھی ہے کہ جب تک ہمیں ایسی گارنٹی نہیں ملے گی کہ دوبارہ سے جارحیت نہیں ہوگی فیوچر کے اندر، تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے یا پھر اٹیکس کو نہیں روکیں گے. ایسا کیا ہو کہ ایران جو ہے نا اس کو یقین بھی آئے، ان کو گارنٹی، کس کی گارنٹی جو ہے نا ان کے لیے کافی رہے گی؟ کیا چائنا کی گارنٹی ہوگی یا رشیا کی گارنٹی ہوگی یا پھر اور دیگر ممالک کو آنا پڑے گا گارنٹی کے لیے؟ دیکھیں، سنس یہ جو پیس ٹاکس ہیں یہ انڈر وے ہیں یا وہ ہیں، تو اٹس اے سینسٹیو میٹر. ہم زیادہ ڈیپلی اور نیٹی گریٹی میں ہم جا نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہیں کنٹینشنس، دوسرے جو آپ کا رول ہے تو آپ نے کرنی ہے پریونشنس. تو کنٹینشنس تو ہوتے ہیں، اتنی بڑی جنگ، اتنا بڑا مطلب ایک تیسری جنگ عظیم گوئنگ ٹو بی ہیپنڈ، اللہ معافی دے، اللہ نہ کرے، بچ گئے دنیا. تو میرے خیال میں باوجود اس کے کہ ایران بھی ایک مضبوط قوت ہے اور انہوں نے بھی یہ پروف کیا کہ وہ سسٹین کر سکتے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ بھی تمام جنگی مواد سے اور اسلحہ ساز و سامان سے وہ لیس ہے. پھر دنیا اس میں انوالو ہو گئی، کوئی امریکہ کے ساتھ ہے، کوئی ایران کے ساتھ ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا رول، ہماری تو یہاں لوکل بھی لوگوں نے کہا کہ ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یا ایران کے ساتھ یا پھر امریکہ کے ساتھ، لیکن پوزیشن لے لیں. جو ہماری پوزیشن ہے وہ سب سے مختلف رہی اور سب سے منفرد رہی. آج پیس ٹاکس ایک سائٹ پہ ہو رہی ہیں، لیکن وکٹری اسٹینڈ پر مجھے پہلے سے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار صاحب نظر آ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ بیک وقت موجود ہیں. اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں، تھریٹس بھی ہوتی ہیں، کنٹینشنز بھی ہیں، پریونشنز بھی ہو رہی ہیں. لیکن یہ ہو جائے گا اگر اتنی بڑی قوتیں آپ میز تک ان کو لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. مینس کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو، یہ امن سے پھر بھی بدصورت ہی رہتی ہے، یہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی. تو جو امن کا جھنڈا ہوتا ہے اس کے جیسا جھنڈا کوئی نہیں ہوتا. اچھا اختیار صاحب، ابھی ان ٹاکس کے اندر اسرائیل تو ایک فریق کے طور پر ابھی موجود نہیں ہے، امریکہ ہے اور ایران ہے، لیکن اس کا خطرہ تو ابھی بھی موجود ہے کہ وہ ڈسٹرپٹ کر سکتا ہے اس پیس کے عمل کو، یہ ٹاکس کے عمل کو. پاکستان کی طرف سے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہمارا رابطہ تو نہیں ہے، لیکن کیا انڈائریکٹلی دیگر ممالک کے تھرو جن کے رابطے ہیں ان کے ذریعے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ بھئی ان کو روکا جا سکے؟ ڈیفینیٹلی وہ جس کی وہ سن سکتا ہے تو ان کو انگیا جا چکا ہوگا، اور میسج بھی گیا ہے یا نہیں، یہ میسج بھی پاس آن. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ دس از ویری سینسٹیو میٹر. اچھا، تو چیزیں جو ہے ان کو بتا بھی جا چکی ہوں گی اور ان کو سمجھا بھی دیا ہوگا کہ اس معاملے میں مطلب آپ ایک حد تک رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر وہ، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی ایسی شرارت کرے گا جو امن کے عمل کو، پیس ٹاکس کو سیبوٹاج کرے گا، تو اس کو بھی پھر لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ شرارت اس کو وہ باز نہیں آئے گا، لیکن اس کو کرنی نہیں چاہیے. سو لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا اور بہتر ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں، آئی بلیو پرسنلی، کہ جو اتنے بڑے جانی دشمن ایک میز پر آ کر بیٹھنے لگے ہیں نا، اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ 7 نکات جو ہیں تو وہ قابل قبول ہیں، 3 پہ جو ہے بات ہو سکتی ہے، تو مینس کہ دیر از اے وے، دیر از اے ول، اور ہے اگر امن کی اور صلح کی جانب آپ کی نیت ہو جائے تو بہت بڑے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک پرابلم یا ایک خدشہ یہ بھی موجود رہتا ہے سلیم صاحب کہ یہ جو فریق ہیں یا فریقین ہیں، ایران ہو گیا، امریکہ ہو گیا، اسپیشلی اگر ہم امریکہ کی طرف سے دیکھیں، کیونکہ پاسٹ میں بھی انہی کی طرف سے
وعدہ خلافی کہہ لے کی گئی تھی کہ ٹاکس کے دوران اٹیک کر دیا گیا تھا. اگر پیس ٹاک کو ڈسٹرپٹ کیا جاتا ہے ان فریقین کی جانب سے, پھر پاکستان کی پوزیشن آپ کیسی دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے. جیسے ہم دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز نے کسی حد تک اپنی جو اوریجنل پوزیشنز تھیں ان کو چھوڑا ہے اور کوئی مڈل گراؤنڈ انہوں نے کی طرف گئے ہیں, تو پھر یہ نیگوسیشن والا معاملہ آگے چلا ہے اور دونوں کی ایگریمنٹ کے ساتھ چلا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک پارٹی نے مانا ہے اور دوسری پارٹی نے نہیں مانا. ایسے ہی ہے, دونوں پارٹیز نے اپنی جو اوریجنل سٹیٹڈ پوزیشنز تھیں ان سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں, تو سپیس بنا ہے نیگوسیشنز کا. تو ابھی جب یہ نیگوسیشنز کے لیے دونوں پارٹیز ایگری کر گئی ہیں, جو میجر پارٹیز ہیں, میں اسرائیل کو اس لیے میجر پارٹی نہیں سمجھ رہا, آلدو کہ وہ جو جنگ انیشیٹ ہوئی ہے وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق انہی کی وجہ سے ہوئی ہے, اور لیکن جو اس میں جو اس کو کنٹرول کرنے والی طاقت ہے وہ میرے خیال وہ یو ایس اے ہے, کیونکہ ان کے اوپر کچھ لیوریجز ہیں امریکہ کے پاس اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اٹ از وائس ورسا آلسو. آئی ایگری کہ اسرائیل کی بہت لابی مضبوط ہے امریکہ کے اندر. APEC کے تھرو ساری ان کی فنڈنگ جو ہے ان کے, چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس ہوں, ان کے تھرو ہی ہو رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے جب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایگری کیا ہے اس نیگوسیشنز میں جانے کے لیے, تو انہوں نے بھی اپنے کچھ جو گارنٹیز ہیں یا ایشورنسز ہیں ٹو دی پیس میکر وہ دی ہیں, تو پھر ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر. تو یہ کہنا کہ ابھی کیا ہوگا, اٹ ول بی ویری اسپیکولیٹو, اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, اٹ ول بی ویری اسپیکولیٹو. تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے, لیکن یہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ کیونکہ میں پیورلی فرام دی پوائنٹ آف ویو کہ یہ نیگوسیشنز کیسے کنڈکٹ ہوتی ہیں, کہ ایک کامن ایجنڈا ایک دونوں پارٹیز جب تک نہیں ایگری کرتی کہ یہ ایک منیمم کامن ایجنڈا ہے, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. آف کورس دونوں پارٹیز نے اپنی میکسیمم جو ڈیمانڈز ہیں وہ دے دی ہیں. ابھی جیسے پہلے تھوڑا سا اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹے ہیں, تو جب یہ فائنل راؤنڈ ہو رہا ہے جس میں کہ اتنی سینئر لیڈرشپ آ رہی ہے دونوں فریقین کی طرف سے, تو وہاں پہ بھی تھوڑی سی گنجائش وہ نکالیں گے اور دونوں کو اکاموڈیٹ کریں گے, کیونکہ جب تک آپ ون ون سچویشن کریٹ نہیں کرتے تو وہ جو اس کی آؤٹ کم ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان آ رہا ہے, دوسری طرف ٹرمپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس جو ہیں نا وہ بھی ایسی دی جا رہی ہیں کہ اگر نہیں مانا جاتا یا پھر ہمارے جو مطالبات ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو ان کے جو ٹروپس ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں, اور پھر اس طرح کا اٹیک آئے گا کہ دنیا دیکھے کہ اللہ نہ کرے. خیر, ایک بریک پر ہمیں جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ اس وقت چل رہا ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کی اچیومنٹ ہے کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہم کہہ سکتے ہیں, ایک طرف امریکہ ہے, دوسری طرف ایران, اور ان کی جنگ جو تقریباً 6 ہفتے تک جاری رہی, اس میں ایک سیز فائر 15 دن کا آیا ہے. پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں وہ دشمن جو بالکل بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, پاکستان کی سفارتی کاوشوں کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اب پاکستان پہنچنا شروع ہو چکے ہیں, اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا پہنچ بھی جائیں گے اور بات چیت کا عمل شروع بھی ہو جائے گا. اب پاکستان کی طرف سے بیٹھنے کون لگا ہے ان مذاکرات کے اندر, کون امپورٹنٹ رول پلے کرے گا؟ جو ہمارے بڑے ہیں ان کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں, فیلڈ مارشل, پرائم منسٹر یا اسحاق ڈار صاحب. اس کے علاوہ اور کون کون ہو سکتا ہے؟ کیا ہم پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ دیکھ سکتے ہیں؟ یا دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے کوئی نمائندگان کو دیکھ سکتے ہیں؟ عائشہ, اس بارے میں تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ خود اور اسحاق ڈار صاحب وہ صلاح مشورہ ان کا جاری تھا. ابھی جب آخری اطلاع آئی سے گھنٹہ دو پہلے تو اس میں یہی وہ دیکھ رہے تھے کو, تو پرائم منسٹر بڑے کھلے دل کے انسان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس کی ضرورت ہوگی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی بلاول بھٹو زرداری سے, بلاول بھٹو زرداری نے بلکہ خود پرائم منسٹر کو کال کی ہے, ان کو اپنی پوری سپورٹ کا یقین بھی دلایا ہے. قومی وحدت اور قومی یگانگت کی ضرورت پر انہوں نے زور بھی دیا ہے. تو جہاں پہ ضرورت ہوگی تو دے آل آر آن بورڈ.
اور ان کے ساتھ رابطہ ہے تو جہاں پہ ضرورت ہوگی وہ ساری چیزوں کو مل بیٹھ کے کریں گے. مین چیز جو ہے مین فوکس وہ یہی ہے کہ یہ پیس ٹاکس کامیاب ہوں. بالکل. دس از ناٹ این انڈیویجول, دس از اے میٹر آف پی ٹی آئی کا پاکستان. کوئی ریپرزینٹیٹیو ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ان میں سے کسی کو جانتے ہیں کہ جو فارن افیئرس پہ کوئی کمانڈ رکھتا ہو, کوئی اسپیشلسٹ ہو, تو ضرور ان کو بھی ریکمینڈ کیجئے, ہم ریکمینڈ کریں گے. نہیں, اگر وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں یا پھر پرائم منسٹر بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ان کو, ان کی جماعت کو, اپوزیشن میں ہے وہ, کہ ادھر سے بھی کوئی شامل ہونا چاہے. دیکھیں, ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کی ریپریزنٹیشن ہے کہ مطلب ایک بندہ اس پارٹی سے بلاؤ, دوسرا اس سے بلاؤ, تیسرا اس سے, یہ نہیں ہوگا. یہ تو کوئی لوکل وادی تیرا کا جرگہ نہیں ہو رہا نا, نہ بلوچستان کا کوئی جرگہ ہو رہا ہے. یہ تو انٹرنیشنل میٹر ہے. ایسا ہی ہے. انٹرنیشنل میٹر پر وہی بندہ بیٹھ کر بات کر سکتا ہے جو اس کو آئی آر سمجھ آتی ہے, انٹرنیشنل افیئر سمجھ آتی شہریار ہے, آفریدی جو وار صاحب اسٹریٹجی. پی ٹی آئی کے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن اگر کوئی ہے تو ضرور اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. بٹ ٹھیک ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا وزیر خارجہ رہ یہ چکے کسی پاسٹ پنڈ کی میں, پنچایت نہیں ہو رہی ہے, اس میں کچھ وہ آپ کو نہیں لگتا وہ اسٹیچر سمجھتے کے ہیں لوگ معاملات کو؟ تو اب میرے خیال میں اب تو پیس ٹاک شروع ہونے لگے ہیں, ہی از ان جیل, تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسا ممکن ہوگا, لیکن سینہ کھلا ہے. شہریار آفریدی صاحب تو باہر ہی ہے نا, وہ تو جیل میں. شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں انٹیریئر کے رہے تھے. جی, انٹیریئر کے رہے تھے, بالکل. فارن افیئرس کے نہیں رہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وہ نہیں سمجھتے, آپ سمجھتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں, میرے بھائی ہیں, لیکن میں مجھ سے وہ زیادہ قابل ہو سکتے ہیں, لیکن میں آئی ڈونٹ تھنک سو. آل رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سلیم صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں جو ایک اتحاد کی ضرورت ہے, بالکل صحیح بات کی کہ یہ جو ہے یہ ہمارا کوئی لوکل معاملہ نہیں ہے, انٹرنیشنل معاملہ ہے, اس کے اندر ہمیں بالکل ایک یونٹی دکھانی چاہیے. اگر اپوزیشن کا بھی کوئی ریپرزینٹیٹیو ہو جاتا ہے ایسی سچویشن کے اندر, یا پھر آپ کا تعلق ایک بڑی پرٹیکولر فوج سے رہا ہوا ہے, اتحاد کتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے؟ یہ دیکھیں, اتحاد کا جو امپریشن ہے یا امیج ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائزڈ ہے, تو تبھی تو کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوتی ہے. تو جو پاکستان کے ریپرزینٹیٹیوز تھے جو اس پورے معاملے کو سٹیئر کر رہے تھے, تو ان کے پیچھے یہ 250 ملین لوگ ہیں, ان کی ایک ملٹری پاور ہے, ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی ہے, اور ان کی ڈپلومیٹک کیپیسٹی ہے, پراوس ہے, جس کی وجہ سے ان کی یہ قد بڑھا ہے. تو ابھی یہاں یہ ایک بڑا ہی ٹیکنیکل معاملہ ہے میرے خیال میں, اور اس میں جہاں تک ہے نا کہ ان معاملات میں ریپرزنٹیٹیو سارٹ آف گروپ ہونا چاہیے ہماری طرف سے. میری سمجھ کے مطابق یہ ایک پیورلی ٹیکنیکل معاملہ ہے, ایشو ہے, اور اس کو اسی طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. جو لوگ ابھی تک جن کی ابھی کریڈیبلٹی اسٹیبلشڈ ہے اس پورے پروسیس کے اندر, انہی لوگوں کو اگر ہم سامنے رکھیں, اور ان کو, کیونکہ باقی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ اتار چڑھاؤ کو جانتے ہیں, اس نیگوسیشنز کے ساتھ یہ وابستہ رہے ہیں شروع سے. تو میرا خیال ہے ابھی اس کے اندر کوئی میجر چینج اگر ہم لے کے آئیں گے تو دیٹ مے بی کاؤنٹر پروڈکٹیو, اور ہمیں تو بلکہ یہ چاہیے کہ جو ابھی تک جن کی ساکھ بنی ہوئی ہے ان کو لے کے چلیں, اور وہ پھر اسی طریقے سے, کیونکہ ان کی کیمسٹری بلڈ ہو جاتی ہے, ڈیولپ ہو جاتی ہے, جو بھی نیگوسیشن کے اندر انوالو ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اندر ایک پرسنل ٹچ بھی آ جاتا ہے, پرسنل کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو اس سٹیج کے اوپر بریک کریں گے تو دیٹ مے ناٹ بی ویری فروٹفل میرے خیال میں. باقی یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا یہ سارا ڈیسیژن ہے, وہ جس طریقے سے اس کو مناسب سمجھیں گے تو وہ اس پروسیس میں وہ انکارپوریٹ کیے جا سکتے ہیں. آل رائٹ, یہ ان کا ڈیسیژن, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایرانی اور سعودی وزیر خارجہ جو ہیں ان کا رابطہ ہوا ہے آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈیولپمنٹ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سارے کانفلکٹ کے اندر؟ دوبارہ یہ پوچھیے گا, وہ تھوڑی سی آواز کٹ گئی تھی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایرانی اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا ہے آفٹر ویری لانگ ٹائم, کیا امپورٹنس, کیا سگنیفیکینس ہے اس کی؟ دیکھیں, الٹیمیٹلی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جی سی سی ممالک کے ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. آئی تھنک سوائے یو اے ای کے, یو اے ای اور ایران کے معاملات تھوڑے سے
डिफरेंट रहेंगे। اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا اسرائیل ایران نے جو حملے کیے ہیں وہ میرا خیال ہے اسرائیل سے بھی زیادہ انہوں نے یو اے ای پہ سٹرائکس کی ہیں، تو اور اس کی وجہ یو اے شاید کی ویسے یہی ہے کہ ایسا لگ رہا تھا ایران کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ناراضگی شروع ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یو اے ای کے ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارا ایک بہت اچھا کوآپریشن رہا ہے پہلے بھی، ابھی بھی، لیڈرشپ لیول پہ بھی، ویسے بھی سوسائٹیل لیول پہ بھی ہماری اچھی انگیجمنٹ ہے۔ پاکستانیوں کا بڑا کردار ہے یو اے ای کو بلڈ کرنے میں، یو اے ای کے اندر پاکستانیوں کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے۔ شاید یہ باتیں اس لیے زیادہ لوگ کر رہے ہیں کہ شاید سعودی عرب اور یو اے ای کے بیچ میں ڈفرینسز ہیں، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ ہے، اور بہت ساری ایکویشنز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہمیں اتنا لمبا چوڑا اس پہ جانا چاہیے۔ ہمارے ایک یو اے ای فیکٹر سے یہ تھا بہت نا کہ اچھے وہ جو مراسم ہیں۔ قرض کی رقم واپس مانگی تھی اس کانفلکٹ کے دوران، تو اس سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے یا سمجھ رہے تھے کہ شاید یو اے ای جو ہے وہ پاکستان سے کسی بات پر ناراض ہے کہ اس کانفلکٹ کے دوران وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو لون ہے وہ واپس کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یو اے ای نے کوئی پاکستان سے پیسے مانگے نہیں ہیں، وہ تو رول اوور کر رہے تھے، لیکن کیونکہ تھوڑے کم عرصے کے لیے ہو رہا تھا اور نیگوسیشنز ہو رہی تھی، تو میرا خیال ہے پاکستان نے مناسب سمجھا کہ ان پیسوں کو واپس کر دیں۔ پاکستان کی دیکھیں فائنینشیل سٹیبلٹی ہے، ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزرو اچھی تعداد میں ہے، ہماری میکرو اکنامک سٹیبلٹی کو کوئی فکر نہیں تھی، تو یہ اگر پاکستان نے فیصلہ کیا ہے تو مثبت اور اچھا فیصلہ ہے۔ پیسے تو دینے ہی ہوتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ہم اس پیرائے میں لے جانا چاہیے کہ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ لیکن جو بات آپ پہلے ہم کر رہے تھے اگر اسی پہ چلے جائیں، اور وہ یہ ہے کہ جی سی سی اور ایران کے تعلقات کی ہم بات کر رہے تھے، تو یو اے ای نے کیونکہ ایک پوزیشن لی، ابراہیمک ایکارڈ سائن کیا، اور پھر یہ سچویشن کے اندر ایران نے جو اپنا ٹارگٹ ہے وہ یو اے ای کو رکھا، تو یو اے ای ایک ڈیفرنٹ پوزیشن رہے گی۔ باقی مجھے لگتا ہے 5 جو جی سی سی کے ممالک ہیں ان کے تعلقات ایران کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے، اور یہ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ امپریشن اب چلا گیا مڈل ایسٹ کے اندر اور جی سی سی کے اندر کہ گلیڈ آپ نے ابراہم اکارڈ کی بات کیا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ایک بریک پر جانا، بریک سے واپس آ کر جس شخصیت نے ایک آرکیٹیکٹ کا کام کیا تھا ابراہم اکارڈ کے لیے، وہ بھی اس وفد کے اندر شامل ہے، جیرڈ کشنر، وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، تو ذرا ان کی بھی بات کریں گے۔ ایٹ دا سیم ٹائم 25th امینڈمنٹ جو ہے اس کو انووک کرنے کی بھی امریکہ کے اندر بات کی جا رہی ہے، اس جہت پر بھی بات کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ 2 ہمارے مہمان موجود ہیں، ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور بریک پر جانے سے پہلے جو میں آپ کو ایک ہنٹ دے کر گئی تھی کہ ہم 25th امینڈمنٹ کی بات کریں گے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہے تھے ٹرمپ کی طرف سے، یا پھر ذرائع کے ذریعے جو باتیں کوٹ کی جا رہی تھی ویسٹرن میڈیا کے اندر کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ یہ جنگ ختم ہو جائے، لیکن ایک فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے۔ اور اختیار صاحب، جو 25th امینڈمنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بار بار بات کی جا رہی ہے کہ اس کو انووک کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں دیٹ از جے ڈی وینس، اینڈ کیبنٹ کے جو زیادہ ممبرز ہیں ان کا ووٹ درکار ہوگا ہٹانے کے لیے، کیونکہ جس طرح کے سٹیٹمنٹس ٹرمپ دے رہے تھے لگ ایسا رہا تھا کہ از ناٹ کیپیبل انف ٹو بی دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اس چیز نے کتنا زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ رول پلے کیا ہوگا، بیکاز ہی وانٹڈ این ایگزٹ، بٹ ان کو ایگزٹ مل نہیں رہا تھا، اینڈ فائنلی ان ٹاکس کے تھرو جو ہے نا ایک فیس سیونگ مل رہی ہے۔ دیکھیے، ہم اس وقت پیس ٹاکس کے موقع پر فیس سیونگ کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کو یہ انووک کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ بھی ہم نہیں کر سکتے، وہ ان کا ایک انٹرنل مسئلہ ہے۔ لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ جو ہوتی ہے اگر ایک ہفتے میں 2 ہفتوں میں 1 مہینے میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی تو اس کی فیزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی لڑ رہا ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ملک کیوں نہ ہو، اس کی کتنی بڑی اکانومی کیوں نہ ہو، جب لڑائی لمبی ہو جاتی ہے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کبھی آپ کے اپنے لوگ بھی مخالف ہو جاتے ہیں کہ آپ کی اپنی اکانومی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، کہیں پہ آپ کے انٹرنیشنل جو اتحادی ہوتے ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑنے پہ شروع ہو جاتے ہیں، کہیں پہ آپ کی اور معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جنگ کو
लंबे अरसे तक जारी रखना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट और ये हमें नजर आया कि 6 हफ्तों तक जारी रही है। हमने ये देखा वी आर आउट ऑफ टाइम। अफगानिस्तान में भी आपने देखा और इससे पहले भी ऐसे आपने ही है। देखा कि जंगें लंबी होती हैं, हाँ। उसके नकाइस पैदा होते हैं। नकाइस सो पैदा होते हैं, बिल्कुल एवरीबॉडी ऐसे। वांट्स कि वो निकले और बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, अदरवाइज का कमेंट में शामिल कर दी। बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका, इख्तियार साहब आपका, हमें ज्वाइन करने के लिए। एक बहुत बड़ी जंग से दुनिया जो है वो वापस आई है और इसके अंदर रोल प्ले किया है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुबारकबाद का भी हकदार है और दुआ कीजिए, उम्मीद यही है कि ये टॉक्स कामयाब हों और सैनिटी प्रिवेल करे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।